अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। मोहम्मद तैमूर सफदर की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल पुलिस मोहम्मद बिन अशरफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल की जानिब से पुलिस अफसरान मुलाजमीन में इनामात की तकसीम। गुज़श्ता दिनों फैसलाबाद के 5 रुकनी डकैत गैंग जो फैसल कॉलोनी चकवाल में मौजूद 3 घरों में डकैती की नीयत से दाखिल हुए, असले की नोक पर नकदी और तलाई जेवरात ले गए। 1-5 के इत्तला पाकर पुलिस की बर वक्त आमद कार्रवाई और जुरात बहादुरी से उन डकैतों का सामना करने पर मोहम्मद बिन अशरफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल ने आतिफ रजा SHO थाना सिटी चकवाल और उनकी टीम में मुदस्सिर हुसैन ASI और दीगर हमराही मुलाजमीन की भरपूर हौसला अफजाई करते हुए उन्हें तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा। मोहम्मद बिन अशरफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल की जानिब से असगर अली गुराया STPO सदर सर्कल को उनकी अच्छी सरबराही पर लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया गया। रुख करते हैं कराची का। नासिर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद वतन सिंध कराची के सीनियर रहनुमा समाजी शख्सियत ईद मोहम्मद बरोही और नासिर बलोच ने अपने एक बयान में ज़िला लसबेला के नवाही इलाके वंदर में सैलाब से मुतासरीन की बहाली और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करने वाले पाक फौज के हेलीकॉप्टर, जिसमें कवर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली सोमरो, कोस्ट गार्ड के DG समेत पाक आर्मी के 6 आला अफसरान की शहादतों पर इंतहाई गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कवर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली एक पेशा वराना बासलाहियत बेहतरीन प्रोफेशनल और नहायत मुखलिस अच्छे इंसान थे। मादरे वतन के इन बहादुर बेटों की शहादतों पर पूरी पाकिस्तानी कौम गमज़दा है। पूरी कौम इस हादसे पर इंतहाई दुखी और अफसरदा है। सैलाब ज़दगान की मदद करने वाले ये फ़र्ज शनास बेटे खिदमत की आला मिसाल बनकर सामने आए। ये अपने वतन अजीज़ के भाइयों बहनों बच्चों की खिदमत का वो अजीम जज्बा जो पाकिस्तान की हकीकी ताकत है। हम इन शहदा के ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला शहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। सारूकी में बाअसर अफराद का कब्रिस्तान की ज़मीन और कौमी शहरा पर कब्जा। वज़ीराबाद के नवाही इलाका सारूकी के बाअसर अफराद का कदीमी कब्रिस्तान की ज़मीन और शारा आम पर कब्जा। राना नवीद और चंद कब्जा ग्रुप अफराद ने सारूकी कदीम कब्रिस्तान पर कब्जा कर रखा है। बहुत सारे लोगों के प्यारों की कब्रों को मुस्मार करके वहाँ पर प्लाटिंग शुरू कर रखी है। राना नवीद, जो कि बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है, सारूकी में राना नवीद टाउन के नाम से टाउन बना रखा है। उसको बहुत बड़े सियासतदान की पुश्त पनाही हासिल है। शाराए आम पर कब्जा करने की वजह से बारिश और नालियों का पानी सड़क पर जमा हो गया। ये पानी कब्रिस्तान में भी दाखिल हो चुका है, जिससे सैकड़ों लोगों की कब्रें ज़मीन बोस हो गई। अहले इलाका के बासियों ने आला हुकाम को बहुत दफ़ा दरख्वास्त गुजारी कि इस मसले की तरफ तवज्जो दे, मगर इंसानियत के कान पर जूं तक ना रेंगी। आज कब्जा ग्रुप अफराद ने शाराए आम को, जो कि सूबाई असम्बली में जगह आती है, उसको भी आज पत्थर डालकर अपने कब्जे में ले लिया, जिससे नकासिया बुरी तरह मुतासिर हो गई। अहले इलाका ने आला हुकाम, असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस से अपील की कि खुदारा कब्जा ग्रुप से कब्रिस्तान और शाराए आम की ज़मीन वक्सार करवाई जाए, ताकि लोग अपने प्यारों की कब्रों पर दोबारा जा सके। आपको लिए चलते हैं कंबर की जानिब। अब्दुल हकीम चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान से आए हुए सैलाबी रेले ने तहसील कंबर के मगरबी हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त चंडाको जागीर के हेडक्वार्टर गैबी डेरो का शहरों से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। सैलाबी पानी 0 पॉइंट से हमल झील में अपनी मौज मस्ती से दाखिल होने के सबब कंबर गैबी डेरो रोड को तकरीबन 10 बड़े कट लगाए गए, जिसकी वजह से पानी का वेक्ट्री बंद पर दबाव कम हो गया और FP बंद के मशरकी हिस्से में बसने वाले लोग डूबने से बचने के इम्कानात बढ़ गए हैं। डेरो और उसके गिरदोनवाह में छोटे बड़े गांव के लोग अपने घरों तक महदूद होकर रह गए। सैलाबी रेले से काफ़ी तादाद में छोटे बड़े गांव डूब गए। पानी की तेज़ रफ्तारी के सबब इलाके में खौफ व हरास की फ़ज़ा कायम। जिन इलाकों से पानी गुजर रहा है, उसके करीब जवार के लोग एहतियातन FP बंद या फिर किसी और महफूज मकामात पर शिफ्ट हो गए हैं। लोगों की शहरों तक आमदरफ्त बरकरार रखने के लिए DC कंबर की जानिब से 2 कश्तियाँ फ्राहम की गईं, जो लोगों को बिल्कुल फ्री में सफ़र की सहूलियात फ्राहम करेंगी। खबर शामिल करते हैं बारखान से। ज़िला बारखान इलाका बड़ाम डैम स्पेलवेज से पानी ज़्यादा क्रॉस होने की वजह से धौलागीर और आसपास इलाकों के फसलात के बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। आज डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खोसो, इंचार्ज वटाकरी असलम मरी और QRF इंचार्ज नूर अहमद केथरान के हमरा
علاقہ دولہگیر کا وزٹ کیا، علاقے کے ذمہ سے ملاقات کی اور فصلات کے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا۔ امداد کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی گئی۔ تو دوسری جانب ڈپٹی کمشنر عبداللہ کھوسو کی خصوصی ہدایت پر دولہگیر میں جس کے فصلات اور گھر پانی کی زد میں آ کر نقصان ہوئے، انچارج وٹاکری اسلم مری نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ان غریبوں کو راشن اور خبر ہے کمبر سے منظور علی ویگن کی رپورٹ کے مطابق زیڈ اے لاڑکانہ شہید بھٹو زرعی کالج ڈوکری کے ملازموں نے بڑھی ہوئی تنخواہ نہ ملنے پر احتجاج کیا۔ ملازموں نے کہا کہ سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈو جام کے وائس چانسلر اور ڈائریکٹر سندھ زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر فتح محمد مری، ڈائریکٹر فائنانس سندھ یونیورسٹی ٹنڈو جام انیل کمار سے التجا ہے کہ ہماری بڑھائی ہوئی تنخواہ کے ڈفرنس، پینشن، ریٹائرمنٹ پینشن کے پیسے، انکریمنٹ اور دوسری بقیہ تقریباً 2017 سے جو پیمنٹ ہے، ہم ملازموں پہ رحم کرو، ہمیں اپنا حق دیا جائے، جو کہ اس مہینے 27 کو 81 کروڑ کے بجٹ دیے گئے۔ سندھ یونیورسٹی والوں کو پوری پے مل رہی ہے لیکن ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ موجود ملازم منظور چانڈیو، اکبر سپریو، نادر ملانو، طارق لغاری، وزیر سومرو، عبدالجبار چانڈیو اور کافی تعداد میں ملازم نعرے بازی کر رہے تھے۔ کہا کہ ہم سی ایم سندھ سید مراد علی شاہ بلاول بھٹو زرداری سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے اور ہماری بقیہ تنخواہ ہمیں دی جائے اور ان ظالم آفیسروں سے جان چھڑوائی جائے، نیا ایماندار وائس چانسلر مقرر کیا جائے، نہیں تو ہم مرتے دم تک احتجاج کرتے رہیں گے۔ رخ کرتے ہیں جیک آباد کا۔ بیورو چیف خالد منجو کی رپورٹ کے مطابق جیک آباد ایس ایس پی کا تعلقہ ٹھل کا دورہ۔ ایس ایس پی جیک آباد ڈاکٹر سمیر نور چنا کا محرم الحرام کے سلسلے میں تعلقہ ٹھل کا دورہ۔ دورے کے دوران ایس ٹی پی او ٹھل اور متعلقہ ایس ایچ اوز شامل رہے۔ ایس ایس پی جیک آباد نے تعلقہ ٹھل میں اہل تشیع کے علماء، رہنماؤں اور جلوس و مجالس کے منتظمین سے ملاقات کی، ان کے مسائل کو تفصیلی معلوم کیا، ان کے فوری حل کے لیے ایس ٹی پی او ٹھل اور متعلقہ ایس ایچ اوز کو احکامات جاری کیے۔ ایس ایس پی جیک آباد نے دورے کے دوران مختلف امام بارگاہوں کا بھی دورہ کیا، جن میں مرکزی امام بارگاہ حسینی ٹھل، ولایت علی شاہ امام بارگاہ علی اصغر ٹھل، امام بارگاہ صاحب زمان میرپور، مرکزی امام بارگاہ دامن شاہ، امام بارگاہ حسینی رانجھا پور شامل ہیں۔ ایس ایس پی جیک آباد ڈاکٹر سمیر نور چنا نے ایس ٹی پی او اور متعلقہ ایس ایچ اوز کو احکامات دیتے ہوئے کہا کہ تمام بارگاہوں اور مساجد سبیلوں کے اطراف میں 24 گھنٹے گشت کو یقینی بنایا جائے، تمام مجالس اور قافلوں کے راستوں پر بلاکنگ پوائنٹس لگائے جائیں گے۔ اور ادھر میہر میں بڑھتی ہوئی بد امنی، امن و امان کی خراب صورتحال اور تاجروں پر دہشت گردی کے مقدمے درج کرنے کے خلاف تاجر اتحاد کی جانب سے مشترکہ اجلاس، آج شٹر بند ہڑتال اور احتجاج کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق میہر میں بڑھتی ہوئی بد امنی واقعات کے بعد تاجر تنظیم کلاتھ مارکیٹ ایسوسی ایشن، چیمبر آف کامرس، جنرل مرچنٹ ایسوسی ایشن، صرافہ بازار، میڈیکل سٹور ایسوسی ایشن اور دیگر تنظیموں کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں عبدالخالق شیخ، شیر محمد آگرو، ذوالفقار کھوکھر، شفیق خاسکیلی، شاہ محمد سولنگی، جاوید آگرو، آصف اوان، عبدالرشید شیخ سمیت تاجروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس میں تاجر تنظیموں کے مشترکہ فیصلے کے تحت میہر میں صبح 8 بجے سے 12 بجے تک ٹوکن ہڑتال اور اجلاس کے بعد احتجاجی مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے رہنماؤں نے شیر محمد آگرو، ذوالفقار کھوکھر، جاوید آگرو، شفیق خاسکیلی اور دیگر نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ میہر میں بد امنی پر قابو نہیں پایا جا رہا، آئے روز تاجروں کو لوٹا جا رہا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں راولپنڈی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق محرم الحرام کے مقدس مہینے میں ملک و قوم کی خاطر پاک فوج کے افسران اور جوانوں کی قربانیاں۔ محرم الحرام کے مقدس مہینے میں ملک و قوم کی خاطر پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے جان کی قربانیاں دے کر فلسفہ شہادت کی یاد تازہ کر دی۔ پاک فوج عسکریہ پاکستان کی سب سے بڑی شاخ ہے، اس کا سب سے بڑا مقصد ملک کی ارضی سرحدوں کا دفاع کرنا ہے۔ ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ پاک فوج کا نصب العین ہے۔ سب سے بڑھ کر اپنے ملک و قوم کے مشکل حالات میں مدد کر کے ان کی زندگیاں بچانا، وطن کے لیے پاک فوج کی قربانیاں لازوال ہیں۔ ہماری آزادی شہداء کے خون کی مرہون منت ہے، یہی شہداء ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہیں۔ پاکستان کے قیام اور سلامتی میں پاک فوج کے لاکھوں شہداء کا خون شامل قیام پاکستان ہے، اور قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاک فوج کے افسران، جوانوں اپنے ملک و قوم کے تحفظ اور بقا کے لیے قربانیاں دے چکے ہیں اور دے بھی رہے ہیں۔ پاک فوج نے زمانہ امن ہو یا جنگ اپنی جان کی قربانی دے کر ثابت کیا کہ ان کے نزدیک شہادت سے بڑھ کر اور کوئی مقصد نہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری بہادر افواج پاکستان نے اپنے جذبہ ایمانی سے ہر محاذ پر دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ ایک اور خبر ہے راولپنڈی سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری کا وارث خان، لیاقت روڈ، اقبال روڈ اور کمیٹی چوک کے علاقے میں محرم الحرام کے جلوس کے روٹس کا جائزہ۔ ایس پی راول بابر، جاوید جویا، ایس ٹی پی او، ایس ایچ اوز اور دیگر افسران بھی سی پی او کے ہمراہ تھے۔ ایس پی راول بابر جاوید جویا نے سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری کو جلوس کے روٹ پر کیے گئے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی۔ سی پی او نے متعلقہ افسران کو فل پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہدایت دی۔ سی پی او نے جلوس کے روٹ پر واقع دکانوں کے مالکان اور شہریوں سے بھی بات چیت کی۔ راولپنڈی پولیس نے محرم الحرام میں فل پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے 24 گھنٹے مصروف عمل ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں فاروق آباد کی جانب۔ محمد شفیق کی رپورٹ کے مطابق بابا جی ڈاکٹر سید تنویر بخاری کی زیر سرپرستی پنجابی اور اردو زبان کے نوجوان شاعر افتخار احمد فلکی کا دوسرا شاعری مجموعہ سپیاں کی تقریب رونمائی 31 جولائی بروز اتوار شام 7 بجے پنجابی کلچرل سینٹر کڑیال کلاں میں منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت مدثر اقبال بٹ نے کی، جبکہ ڈاکٹر احسان اللہ طاہر، پروفیسر اکرم سعید، ویر سپاہی، ذیشان تنویر بخاری، آغا ندیم انور، اعجاز نقشی، پروفیسر اکرم سعید، میاں ظفر ظافر، ڈاکٹر ظفر مقبول، شاہ رزاق وٹو، شاہ جہانگیر عادل، شارق نظامی اور عرفان مجید سمیت ملک کے نامور شاعر اور ادیبوں نے خصوصی شرکت کی اور افتخار فلکی کی کتاب کو خوب سراہا۔ ہارون آباد سے اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ زواد کے سربراہ اعجاز الحق کی سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں جماعتوں کا باہمی سیاسی تعاون پر اتفاق۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں آرا فوجی افسران کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا۔ جی بالکل، سابق وفاقی وزیر محمد اعجاز الحق نے بنی گالہ میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ قومی معیشت روز بروز تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ موجودہ حکمرانوں کا مقصد صرف این آر او حاصل کرنا تھا، ملکی مفاد اور معیشت کی بہتری کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ صرف فوری اور شفاف الیکشن ہی ملک کو بچانے کا واحد راستہ ہے۔ عمران خان نے ہیلی کاپٹر حادثے پر گہرے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کے ساتھ میرے اچھے تعلقات تھے۔ وہ انتہائی قابل فوجی آفیسر، ایماندار اور نیک انسان تھے۔ انہوں نے حادثے کے تمام شہداء کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے صبر و جمیل کے لیے دعا کی۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور سیاسی تعاون پر اتفاق کیا۔ اس موقع پر اعجاز الحق نے کہا کہ موجودہ حکمرانوں کے تمام سیاسی راستے بند ہو گئے، تو اب کبھی الیکشن کمیشن اور کبھی عدلیہ کے ذریعے کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو لیے چلتے ہیں بھکر کی جانب۔ بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد کا اچانک ڈی ایچ کیو ہسپتال کا تفصیلی دورہ۔ ڈپٹی کمشنر بھکر خرم شہزاد نے کہا کہ ہسپتال انتظامیہ مریضوں کو بروقت عمدہ ترین طبی سہولیات فراہم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے۔ مریضوں کو ہسپتال میں مفت ادویات کی فراہمی ایم ایس یقینی بنائے۔ ایسی ادویات جو ہسپتال کے باہر سے پرچیز کی جا رہی ہیں، ان کی دستیابی کے لیے فی الفور تمام کونسلٹنٹس کی مشاورات سے ان ادویات کی فہرست مرتب کریں تاکہ وہ ایل پی سے خرید کی جائیں تاکہ مریضوں کو 100% ہسپتال میں مفت ادویات میسر ہوں۔ ہسپتال کے تمام احاطہ جات میں رات کے اوقات میں فی الفور تمام لائٹس فنکشنل ہونی چاہیے۔ ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کو راحت و سکون کی دستیابی کے لیے چلرز کی مناسبت تنصیب کی جائے تاکہ وارڈز میں مریض گرم موسم کی شدت سے متاثر نہ ہوں۔ ڈپٹی کمشنر کی ایم ایس کو ہدایت، تمام وارڈز میں نمایاں جگہوں پر پینافلیکس اویزاں کیے جائیں جن پر ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر متعلقہ ضلع انتظامیہ کے افسران کے نمبرز درج ہوں تاکہ مریض یا اس کے ورثہ باہر سے ادویات کی خریداری کی شکایت سے متعلقہ حکام کو فوری آگاہ کر سکیں۔ اور ادھر حبیب آباد میں مرکزی پریس کلب کا ماہانہ اجلاس تنظیم 9 کے سلسلے میں منعقد ہوا، جس میں اہم فیصلے کیے گئے، جس میں 40 سے زائد ممبران نے شرکت کی اور ممبران کو عہدے دیے گئے۔ راؤ توفیق احمد کو صدر منتخب کیا گیا۔ مرکزی پریس کلب حبیب آباد کا ماہانہ اجلاس چیئرمین ہارون شہزاد بھٹا کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ اجلاس میں تنظیم 9 کی گئی، جس میں ملک محمد آصف بانی، حکیم ندیم الحسن بھٹی سرپرست اعلیٰ اور راؤ توفیق احمد کو صدر کی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ باقی ممبران کو بھی ذمہ داریاں دی گئی۔ اجلاس میں شامل تمام اعلیٰ قیادت نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
اتفاق و اتحاد اور حبیب آباد شہر کی بہتری پر زور دیا۔ اجلاس کا اختتام اللہ تعالیٰ کے حضور ملک و قوم کی بہتری کی دعا کے بعد کیا گیا۔ پاک پتن میں زیر حراست قاتل، تھانہ کلیانہ پولیس کی زیر حراست قاتل کی طبیعت ناساز، پولیس کی کڑی نگرانی میں ہسپتال منتقل، طبی امداد جاری ہے۔ ایک اور خبر ہے چکوال سے بیورو چیف راجہ شہزاد حمید کی رپورٹ کے مطابق چکوال میں حکومت پنجاب کے عوام دوست اقدامات، ریونیو عوامی خدمت سروس کے تحت ماہانہ 2 روزہ خدمت سروسز کے انعقاد کی بدولت ضلع میں ریونیو سے متعلق عوامی مسائل ایک ہی چھت کے نیچے مربوط انداز میں حل ہو رہے ہیں، جس سے عوام الناس کو ریلیف کی فراہمی کا عمل خاصی حد تک تیز ہوا ہے۔ یہ بات ڈپٹی کمشنر عدنان محمود اوان نے ڈی سی آفس کمپلیکس میں منعقدہ ریونیو عوامی خدمت سروس کے دوسرے روز اے ڈی سی آر تنویر مرتضیٰ کے ہمراہ عوامی مسائل سننے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ قبل ازیں انہوں نے مسئلہ عوامی مسائل کے بلا تاخیر حل کے لیے ریونیو ایڈمنسٹریشن کے متعلقہ افسران کو ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر اے سی چکوال ریونیو افسران اہلکاران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر عدنان محمود اوان نے کہا کہ ریونیو عوامی خدمت سروسز کے انعقاد کی خاطر خواہ نتائج سامنے آئے ہیں۔ اس مؤثر فارم پر عوامی مسائل حکومت اقدام کی اصل روح کے مطابق حل کیے جا رہے ہیں۔ کہا کہ ضلعی ہیڈ کوارٹرز اور دیگر تحصیلوں میں ہر ماہ کے آغاز پر 2 روزہ ریونیو عوامی خدمت سروسز میں عوام کی طرف سے موصول ہونے والے مسائل کا حل موقع پر ہی متعلقہ انتظامی افسران کی موجودگی میں یقینی بنایا جاتا ہے۔ ریونیو عوامی خدمت سروسز میں خواتین سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر سنے جاتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ہر ماہ ریونیو عوامی خدمت سروسز کے انعقاد سے قبل ریونیو ایڈمنسٹریشن کی گزشتہ ماہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی سے عوامی مسائل کے حل میں قابل ذکر تیزی آئی ہے۔